सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। बड़ा मारकतुल्लारा हफ्ता रहा ये, उसमें हमने चाहे वो अमेरिका के इंतखाबात हों, उसका नतीजा हो, या यहाँ पर जो ऑन गोइंग बैटल्स हैं, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ सवालात हमसे जुड़े हुए भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्ट होना है, क्या पाकिस्तान में पावर स्ट्रगल पर वो कोई असरात छोड़ेगा? क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि पिछली जब पावर स्ट्रगल के दौरान हमने देखा क्लिंटन साहब की मुदाखलत भी हुई थी, तो क्या इसका कोई यहाँ बनता है जोड़ या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। मगर इसके साथ दो तीन और बड़ी अहम खबरें हैं। कुछ तो आज नए एविडेंस के साथ, मुबैना एविडेंस के साथ, आज PTI के लीडरों ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहांगीर तरीन साहब, असद उमर साहब और मखदूम साहब भी इसमें शामिल थे। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर एक खबर कराची से बड़ी अहम आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि एक गवर्नर जाते रहे कई एक दहाई के बाद, और जो बयान आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो ये था कि हमने अब दहशतगर्दी से का आखिरी निशान भी मिटा दिए। तो क्या 12-13 साल से दहशतगर्दी गवर्नर हाउस की पनाह में थी? ये क्या बातें हैं? ये क्या क्यों खुल के सामने नहीं आती और तभी सामने आती हैं? और फिर ये दुबई का क्या मामला है? ये भी दुबई चल दिए, दुबई सुधार दिए। यहाँ का 2 नंबर जिस मुबैना माल हो वो भी दुबई जा रहा है। लोग यहाँ से जो यहाँ हुकूमत करते हैं, मज़े लूटते हैं, उसके बाद वो भी दुबई चले जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे कौम की जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। एक बड़ा केस है जिसमें अभी मैं, कुछ दोस्त कहते हैं कुछ होने वाला नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैं एक टिकट देख रहा था ताहिर कादरी साहब का, वो भी अवाम को मायूस कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और शायद पीपल्स पार्टी वाले भी यही कहें। मगर मैं अपने दोस्तों का पहले तारुफ करवा दूँ। जनाब शौकत बसरा साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा यास्मीन हमारे साथ हैं, PTI की रहनुमा हैं, और मुस्लिम लीग नून के रमेश कुमार साहब हैं। शौकत बसरा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये फरमाएं, पहली बात तो ये कि क्या आप समझते हैं कि ये एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है जो कोर्ट में हो रही है, या इसका कोई नतीजा निकलेगा? क्या कहेंगे आप? काश साहब, अल्लाह ताला की अदालत के बाद सबसे बड़ी अदालत तो सुप्रीम कोर्ट ही है। और उसमें भी अगर जिस तरह की सूरत हाल माजी गुज़श्ता में अरसे दराज से हम देखते आ रहे हैं, क्यों मायूसी की बात है? वो इसलिए है, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के तकाजे बराबर नहीं हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए कवानीन, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं होगा? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आप इंटरप्रेट कर दीजिएगा। पाकिस्तान में क्यों कहता हूँ, गरीब के लिए कवानीन और हैं, अमीर के लिए और हैं, ताकतवर के लिए और हैं, और ख़ास तौर पर मियाँ साहबान जो सियासत के अंदर गुज़श्ता 30-40 दहाई से चले आ रहे हैं, मैंने तो कभी उनके खिलाफ अदालतों के फैसले नहीं देखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हों तो हमारे वज़ीर आज़म को गैर आईनी तौर पर घर भी भेज दिया जाता है। यहाँ पे पकौड़ों और समोसों पर सो मोट होते रहे। यहाँ पर मियाँ साहबान ऐसी मुकद्दस गाय हैं जिनकी इदारे हिफाजत करते हैं, और अल्लाह ना करे जब इनकी इदारे हिफाजत नहीं करते। एक दफ़ा आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर किसने चढ़ दौड़े थे, किसने हमले किए थे, और जजेस साहबान ने बाथरूम में जाकर अपनी जानें बचाई थी। अल्लाह करे इससे बड़ा प्रूव्ड केस हो नहीं सकता, क्योंकि ये वो एविडेंस है जो पनामा से आई है। ना मैंने क्रिएट किया, ना आपने क्रिएट किया, और तीनों के तीनों बच्चे वो मान चुके हमारी ऑफिशियल कंपनी से। और तीनों बच्चों के ज़रा बयानात निकालें, और ख़ुद वालिद मोहतरम बादशाह सलामत शहनशाह मुअज़्ज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानात निकाल लें, फिर सबसे बड़ी छोटे मियाँ साहब की बेगम को बयान निकाल लें। मैं बतौर एक वकील समझता हूँ ये ऐसा एक केस है जिसके अंदर मज़ीद शायद एविडेंस की ज़रूरत ही ना होती। मियाँ साहब का अगर यहाँ से भी बच जाते हैं तो फिर इनका पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान की सियासत में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बतौर एक कानून के अदना वर्कर के, अदना, मैं थोड़ा कानून को समझता हूँ जो, और अदना सियासी वर्कर के, मेरी राय ये है कि मियाँ साहबान का कुछ नहीं होगा। मेरी ये राय है, मेरी राय गलत भी हो सकती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे देखेंगे। और आप, क्योंकि मैं ये देखो डॉक्टर साहब, आप बहुत लोग मायूस भी कर रहे हैं, और मायूस करने वाले इतने, हमें उनके पास एक एविडेंस माजी का भी मौजूद है। हम देखते हैं कि माजी में जब इस तरह के केसेस सामने आए तो अवाम मायूस, और बड़े बड़ी इस पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन आप चूँकि इसमें डायरेक्ट मुतासर भी हुई, एक आपने जो MNA का इलेक्शन लड़ा मियाँ साहब के खिलाफ, और फिर वही आज एविडेंस के तौर पर कोर्ट में मौजूद हैं। वो पेपर जो आपके इलेक्शन में उन्होंने किए, डिपेंडेंट के जो डिपेंडेंट दिखाया गया उनको। मगर अब वो ये कह रहे हैं कि 2005, एक तो वो ट्रस्टी हैं, और दूसरा ये कि वो 2005 में ये खरीदी गई थी। आपके वकला आप क्या कह रहे हैं, और ये जो आज नए एविडेंस आप सामने लेके आएंगे, कुछ आवाम को बताएंगे डॉक्टर साहब? असल में मैं तो कई दफ़ा सोचती हूँ कि इन लोगों ने झूठ बोलने में PhD कर ली है। मतलब हम जो मर्जी कहे जाएंगे, झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं। वो चाहते हैं इतना झूठ बोला जाए कि वो सच साबित होना शुरू हो जाए। मकसद ये है कि आज से 5 महीने पहले तो मरियम सफदर
اگر مریم صفدر کوئی اور ہیں اور مریم نواز کوئی اور ہیں تو پھر شاید کوئی مسئلہ ہو، لیکن مریم صفدر کا نام کیٹیگورکلی ان کاغذوں کے اندر جہاں انہوں نے اپنی انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جمع کروائی ہوئی ہے اس کے اندر ان پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈپینڈنٹس ہیں اس میں مریم نواز کا نام لکھا ہوا ہے ایز مریم صفدر، اور اس کے علاوہ اس کے اینڈ پہ کالم کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے جی 2 ڈپینڈنٹس۔ اب 2 ڈپینڈنٹس کون ہیں؟ یا تو نواز شریف صاحب کی والدہ ان کے پر ڈپینڈنٹ ہے، کیوں بیٹے تو دونوں ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو خود کفیل ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ یا تو پھر مریم نواز ڈیپینڈنٹ ہے، پتہ تو چلے کن 2 ڈیپینڈنٹس کی بات کر رہے ہیں۔ 2012 کے جو ہے انکم ٹیکس کی اسٹیٹمنٹس ان کے اندر بھی 2 ڈیپینڈنٹس ہیں۔ بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ایک حد تک جھوٹ بولا جانا چاہیے نا۔ مریم نواز نے کیٹیگورکلی بہت سارے، میرا خیال ہے ثنا بچہ کے وہ پروگرام میں انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، میں تو کوئی میری آئی ہیو نو سورس آف انکم، میں تو آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن مائی فادر، مطلب یہ باتیں کہہ چکی ہیں، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کہہ چکی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ قوم کو کتنی دفعہ بیوقوف بنائیں گے؟ نمبر 1 یہ بات تو ایکنالج ہے نا کہ جی پراپرٹی ان کی ہے، کب خریدی یہ تو مان گئی، سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ 2005 منی ٹریل کیا ہے۔ اب دیکھیے مقصد یہ ہے منی ٹریل کی یہ بات جب کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم دبئی میں ملز لگائیں، دبئی میں فیکٹری لگائیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ تو انہوں نے BCCI کے یہ ڈیفالٹرز تھے اور بینک آف امان کے بھی یہ ڈیفالٹر تھے جب انہوں نے وہاں ایمریٹس میں لگائیں اپنی، تو کیا لیکویڈیٹ جب ہوئی وہ تو کیا ان کو اس میں سے پیسے ملے؟ ان پیسوں کے ساتھ کوئی فیکٹری بنائی؟ مطلب کچھ کہانیاں اس طرح کی ہیں جن کے بارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی۔ لیکن یہ تو ڈاکٹر صاحب بتانا پڑے گا نا، اگر 73 میں بھی پیسے گئے تھے۔ ایک سیکنڈ، آپ میں چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، 99 میں کیا یہ جو فلیٹس تھے were they not a collateral for a loan which was taken from توفیق انویسٹمنٹ بینک؟ جی یہ آج آپ کے انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا اور میرے خیال میں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے اگر 99 کے اندر جب یہ ڈیفالٹر ہوئے تو کوئنز کورٹ نے، یہ ہماری کورٹس نے نہیں، کوئنز کورٹ نے وہاں کی انگلینڈ کی کورٹ نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے کولیٹرلز ہیں ہم ان کی وہ جو بھی ہوتی ہے وہ کریں گے، نیلامی کریں گے اور اپنے پیسے پورے کریں گے۔ آفٹر وچ دے پیڈ دی منی، اور دس واز اے بگ اسکینڈل۔ اچھا اب اس میں سوال ڈاکٹر صاحب یہ بھی آ رہا ہے جو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ 32 ملین جو پاؤنڈ جو پے کیے گئے تھے آخر وہ بھی تو کہیں سے آئے ہوں گے؟ دیکھیں جی بات تو ساری یہ ہے، ایک فکرہ لے لیں، ہاں بولے آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ قاضی صاحب یہ کیوں نہیں کہتے لوگ کھل کر کہ جب موٹر وے بنائی گئی تھی، موٹر وے کی کمیشن سے، میں کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں، موٹر وے کی کمیشن کے ساتھ یہ فلیٹ، کیا ثبوت آپ کے پاس؟ میں بتاتا ہوں 12 کویسچنز ہیں میرے، کویسچن کا کوئی جواب دے دے آ کر نون لیگ میں سے۔ ثبوت کیا ہے کہ یہ موٹر وے کی کک بیک؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ تو کہہ دینے سے تو نہیں ہوتا۔ میں بتاتا ہوں اس کے فوری بعد قاضی صاحب وہ پارک لین کے فلیٹس خریدے گئے، اور اس کا جو میری بہن کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ جو منی ٹریل کی بات کرتے ہیں، سیدھا بتا دیں کہ پیسے کب گئے، کیسے گئے، کس طرح۔ اچھا میرا سوال آپ سے بسرا صاحب یہ نہیں ہے، اب آپ نے کہا اور بڑے تیقن سے فرمایا آپ نے کہ یہ جی موٹر وے کی کک بیک، یہ آپ کہہ رہے ہو پیپلز پارٹی کے ایک آپ بڑے نمایاں لیڈر بھی ہیں، لیکن جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں اس سٹرگل میں آتے ہوئے تو آپ کو مجبوراً آنا پڑتا ہے سٹرگل میں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یار یہ تو پی ٹی آئی لیڈ کر گئی، پی ٹی آئی اس ایشو پہ مین اپوزیشن پارٹی ایمرج کر گئی، تو پھر آپ آ کے ٹیسٹ سی حمایت کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی چوری کے پیسے ہیں، مگر پھر آپ سٹرگل نہیں نظر آتی۔ قاضی صاحب کا بہت اہم سوال ہے، میری گزارش سن لیجیے۔ یہ پاناما ایک میں چونکہ تھوڑی سی پھر بے انصافی ہو جائے گی، میں آپ کی یہیں سے سوال لوں گا، چونکہ ڈاکٹر رمیش ہمارے ساتھ ہیں تو زیادتی ہو جائے گی ان کا ٹائم۔ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ سوال جو ہم نے یہاں 2-3 اٹھائے، ایک تو خود ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیٹھی ہیں جن کے خلاف جب پیپر جمع ہوئے تو ڈکلیئر کیا گیا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، ایک تو وہ یہ کہانی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب یہ سامنے آ رہا ہے 5 سے پہلے یہ تھے ہی نہیں، اور پھر ایک مایوسی کا اظہار بھی ہے کہ جی آج تک یہاں انصاف نہیں ہوا تھا۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور کیسے عوام کو مطمئن کرے گی آپ کی جو لا ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جناب رمیش کمار صاحب؟ تھینک یو قاضی صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہمارے بسرا صاحب جہاں بیٹھتے ہیں وہ تو صرف بریکنگ نیوز کی بات کرتے ہیں کہ میں آج ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، میرے اچھے دوست ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ کورٹ میں گئے ہیں پی ٹی آئی والے، جب پی ٹی آئی والے گئے ہیں ہماری اسٹیٹمنٹس بھی ان کے سامنے ہیں، ہم جو ابھی ریکارڈ پیش کریں ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہے، 5 جج صاحبان سینئر جج صاحبان بیٹھے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے دیکھنے سے پہلے بسرا صاحب کی اگر اسٹیٹمنٹیں آ جائیں، کبھی پیپلز پارٹی کی اسٹیٹمنٹیں آ جائیں کہ یہاں پہ وہ انصاف نہیں ملے گا، ان کے خلاف ہوگا نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اداروں کے اوپر عدم اعتماد ہو جاتا ہے۔
کبھی آپ اسمبلی کو کہتے ہیں کہ اسمبلی قانون نہیں بناتی، کبھی آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرتا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کرتا. بھائی اگر یہ سارے ادارے کچھ نہیں کرتے ہیں مطلب یہ آپ بالکل صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں. میں سمجھتا ہوں آدمی کو ایک طریقے سے جانا چاہیے، ایک لائن لینی چاہیے. جب آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، سپریم کورٹ بلا رہی ہے، ہم بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، پی ٹی آئی تو چلی گئی، پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے امین صاحب، وہ انہوں نے تو آپ دونوں نے فیتھ کا اظہار کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی اور مسلم لیگ نون نے بھی سپریم کورٹ پر. تو دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں ٹی او آرز کیوں نہیں بنے. ٹی او آرز نہیں بننے کی وجہ بھی یہ دو جماعتیں تھی، ایک پیپلز پارٹی اور دوسری پی ٹی آئی. پی ٹی آئی چاہتی تھی اگر ٹی او آر بن جائیں گے تو پھر ہم دھرنوں کی سیاست رمیش کیسے کمار کریں گے. صاحب آپ سے ہی سوال ہے، اگر آپ یہ بات مان لیتے کہ پی ایم صاحب سے جو آپ نے مان لیا، اب آپ نے مان لی جب سپریم کورٹ نے کہا کہ پی ایم صاحب شروع کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ پہلے مان بھی لیتے یہ کہا تھا کہ پی ایم نہیں قائد صاحب ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پی ایم صاحب سے شروعات ہو، جبکہ پی ایم صاحب کا نام نہیں ہے مگر حاکم ہے آپ بالکل پی ایم صاحب سے. مگر وہ لوگ جو یہاں پہ ملک کے اندر منی لانڈرنگ کرتے تھے، جس کے خلاف ہم نہیں کہتے ہیں، جس کے خلاف کراچی میں رینجرز نے بھی کہا ہے، جس کے خلاف پی ٹی آئی نے عمران خان نے 2014 کی ان کی اسپیچز نکالا، آپ جس نے نے پکڑنا باتیں ہے کی ان ہیں، کو، آپ نے پکڑنا ہے ان کو، ان سارے لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. مگر ٹی او آرز میں صرف اور صرف ایک ہی بندے کو ٹارگیٹ کیا جا، جس وجہ سے ہم نے کہا نہیں یہ ناجائزی ہے. اگر پی ٹی آئی آج جس پوزیشن پہ آئی ہے اسی ٹائم ہمارے ساتھ کھڑی ہو جاتی. یہ جو آپ نے کراچی کی بات کی ہے، جو کراچی کی بات کی اور رینجرز کی بات کی ہے، اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ادارے پرائیویٹائز نہیں ہوئے، پبلک پالیسی پرائیویٹائز ہو گئی ہے. یوں لگتا ہے کہ سارے سیولین ادارے جن کے بارے میں کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنا کام نہیں کرتے، ایف آئی اے، نیب اور دیگر جو ادارے ہیں، تو یہ تو آپ نے کروانا تھا، ان کو بھی پکڑے، ہمیں دیں، ہمارے چور پکڑ کے دیں ہمیں رمیش صاحب. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، پہلی چیز یہ کہ ادارے جو ہے اگر غلط ہے، ہم سارے پارلیمنٹرین کا کام ہے وہاں پہ ریفارم کرنا. اپوزیشن آپ دیکھو 18th امینڈمنٹ ہوئی، 18th امینڈمنٹ کیا پی ایم ایل این نہیں چاہتی تو وہ ہوتی. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایکول رول ہوتا ہے ہر ادارے کو چلانے میں. جو آٹونومس ادارے ہوتے ہیں یا ادارے ایسے ہمیں بنانے جن اداروں سے ہم اپنے من پسند فیصلے لیں، جن اداروں سے ہم پولیٹیکل وکٹمائز کریں. ہم تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کام نہیں کرتے، نہیں ہے آپ کے انڈر کام نہیں کرتے، وہ رمیش بھائی وہ کام نہیں کرتے. اور یہ بھی ایک سوال اور میں ڈال دوں، آج آپ نے بیان دیا کہ آپ نے گورنر ہاؤس کو صاف کر دیا، ریمنٹس جو تھے، باقیات جو تھے ٹیررزم کے، تو یہ بتائیں، یہ نہال ہاشمی صاحب نے کہا ہے، نہال ہاشمی صاحب کو میں سن کے آیا ہوں ابھی، تو یہ 13 سال وہاں پہ نہال ہاشمی اپنی لیول پہ کہہ رہا ہے، اپنی لیول پہ کہہ رہا ہے، ہماری طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں گورنر شرط العباد اس کے اوپر 5 سال آرمی کی حکومت میں بھی وہ رہے، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی رہے، 3 سال ہماری حکومت میں بھی رہے. لازمی ہے اس کی ایبلٹی تھی، جب ان سارے لوگوں نے اعتماد کیا. اگر اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں یا کن چیزوں میں انوالو ہوگا تو وہ سامنے چیزیں آ جائیں گی. مجھے بریک لینی ہے، آج وہ گیا ہے 13 سال، مجھے ایک بریک لینی ہے. مگر سوال ان کے ساتھی ہوں یا ذاتی بیان ہو کہ مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھی نہال ہاشمی صاحب بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، ان کا بیان ہو یا پی ایس پی کے لوگوں کا بیان ہو جو ان کے کولیگ اور دوست رہ چکے ہیں اور انہیں جرائم پیشہ وہ مانتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اگر یہ ایسے ہی ہیں تو انہیں ہم پہ کیوں مسلط رکھا جاتا ہے؟ بات جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بسر صاحب، ایک تو یہ فرما دیجیے کہ جو آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جنگ میں بالکل سنسیئرلی نہیں تھے. دوسرا یہ جو اب کمیٹی بھی بنی ہے، اس کی جو انکوائری کمیٹی بنی ہے جسٹس عامر رضا صاحب کی سربراہی میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یوں لگتا ہے جیسے عسکری قیادت نے بھی مان لیا اس کو. ایک تو ہمارے رمیش بھائی بڑے نا سادہ سے اور معصوم سی شکل بنا کے جواب دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا میر بھی کتنے سادہ ہیں، جن کے سبب ہوئے بیمار اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی کہ مسلم لیگ نون اور یہ اپنی وضاحتیں پیش کرے کہ ہم بڑے ایماندار لوگ ہیں. پاکستان کے اندر لوٹ مار کا آغاز، پاکستان کے اندر چھانگا مانگا ہو، رفیق تارڑ صاحب کے بریف کیس ہوں، وہ سب کے بانی مبانی یہ میاں نواز شریف اور ان کا خاندان ہے. اور مجھے ایک بات بتائیے، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے وہ ٹریلز بھی پیش کر دیں. یا بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا، اگر تو تینوں بچے میاں صاحب کے اور یقینی طور پہ میاں صاحب کے بچے ہیں، کسی مزید ایویڈنس کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور پھر جو پورا پاکستان چیخ رہا تھا، پیپلز پارٹی کے قائد بلاول صاحب نے کہا کہ اس کا 100 موٹو لے لیے، کیوں نہ لیا گیا؟ اور اب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ٹی او آرز بنانے میں سب سے سر فہرست تھی.
ہم نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد بھی آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر ان کو پکڑنا ہے، جو ہم کام کر رہے تھے کہ قانون سازی ہو جاتی، اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کے لیے زور لگا رہی ہے، لیکن خان صاحب اور شیخ صاحب اور دوسرے دوست سڑکوں پہ نکل پڑے، ہمیں گالیاں دینی شروع کر دیں. پیپلز پارٹی میں آج آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے اوپر وہ ابھی کہتے ہیں کنٹینر ہمارا نکلنے والا ہے، ہم نے ان کو 4 مطالبہ دیے تھے جو انہوں نے ابھی تک نہیں مانے. قاضی صاحب پیپلز پارٹی کا کنٹینر نکلنے والا ہے، آج وہ نکال رہے ہیں، آج میں سن لیں، آج وہ سازشی جو چوری نثار ہے، جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جمہوریت دشمن بھی ہے، جب آمریت ہوتی ہے وہ جا کے چھپ جاتا ہے ان کے نیچے، بیڈوں کے نیچے، جرنیلوں کے نیچے. آج اسے بڑی یاد آ رہی ہے جمہوریت بھی، اور بڑی اصول پرستی بھی اس کو یاد آتی ہے. ابھی یہ آپ نے بات کی کمیٹی والی، یہ وہی چوری نثار اور میاں نواز شریف صاحب تھے نا، 48 گھنٹے کے اندر ملزم سامنے آ جائیں گے. کس کو بنا دیا؟ اس کو چیئرمین بنا دیا جو ان کے پے رول پہ ہے. عامر رضا کون ہے؟ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگنا تھا. عامر رضا ان کا کینڈیڈیٹ تھا چیف منسٹر پنجاب کے لیے. اچھا اس کے بعد کے لیے یا گورنرشپ کے لیے؟ نہیں چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے، کیئر ٹیکر کے لیے. جب نجم سیٹھی صاحب کا نکلا تھا، عامر رضا صاحب کا نام انہوں نے پٹ کیا تھا. اچھا پھر وہی آپ نے انکار کر دیا تھا. ہم نے ان کو نہیں مانا تھا، ہم نے کہا آپ کے پے رول پہ ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والا بندہ ہے. نجم سیٹھی صاحب کو آپ نے مان لیا. آگے سنیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہی کی عامر رضا صاحب کی بیٹی وہ شریف سٹی میں ان کی وائس پرنسپل بن کے بیٹھی ہوئی ہے. یعنی ان سے مفادات لینے والے لوگوں کو اور پاکستان کی سلامتی کا سودا کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی مٹی پاؤ ہوگا، اس کا بھی آئی واش ہے. کچھ تو آپ سمجھتے ہیں دونوں معاملات میں کچھ ہونے والا نہیں؟ میں کہتا ہوں اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی قاضی صاحب، یہ پاناما لیکس والا معاملہ ہوتا، ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوتا، اور پھر یہ جو انہوں نے پاکستان کے بالکل مودی والی زبان بولی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ آرٹیکل کس نے لکھوایا ہے؟ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف. چلیں یہ تو میں رمیش صاحب سے قربانی کا بکرا بنا دیا. اور قاضی صاحب سے آگے بڑھ کر آگے کچھ نہیں. سن لیں، میاں صاحبان سسٹم میں قابو کیا ہوا ہے، میاں صاحبان سسٹم کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کے ادارے ان کی گھر کی لونڈیاں ہیں. آپ ان کو نیب کو لے لیں، ایف آئی او کو لے لیں، یہ تمام ان کے گھر کی لونڈیاں ہیں. تو اس لیے میں تو بالکل مایوس ہوں. ایک ہی طریقہ ہے، ہم نے عمران خان صاحب کو کہا ہے تمام لوگ پہ بیٹھ جائیں. آپ تو عدالتوں کا خیال رکھتے ہیں اور آپ ہم نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے بتائیے نا، آپ زبان کا اچھا قاضی صاحب مجھے بتائیے کیا سو موٹو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے کچھ نہیں کیا تو آخر عدالت کو سٹیپ ان کرنا پڑا. کیا کرنا پڑا؟ یعنی آپ اسمبلی میں کچھ کر ہی نہیں سکے. ہم تو ان کو نہیں روک رہے. میرا پرابلم تو ہے میاں صاحبان جو مقدس گائے ہیں، جو ہولی کوز ہیں، جن کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ نے ان کا ٹیک سنا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب تو خود کہہ رہے ہیں وہ کنٹینر پہ باہر نکلیں گے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ میں نے جو پہلے سوال کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے؟ دیکھیں جی امپورٹنٹ ہے، میری طرف سے تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس ایویڈنس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جو پاناما لیکس ہیں بیسکلی دے اوریجنل پیپرز جو ہیک ہوئے ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اوریجنل پیپرز کو ہیک کر کے اور یہ اس کو نشر کیا گیا. اب مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اوریجنل نہ ہوتے تو میں یہ ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں تو کہ کیمرون نے آ کے صاف دینا تھا یا آ کے آئس لینڈ کے پرائم منسٹر جو ہے وہ ریزائن کر دیتا. بات یہ ہے کہ بیکاز دوز پیپر آر اوتھینٹک پیپرز، دے ایکچولی کیری دا کریکٹ انفارمیشن. اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی وہ تو مان لیا ڈاکٹر صاحب. اب دیکھ نکاح مانا، وہ صرف کہہ رہے 2005 میں تھے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں غلط. 5 مہینے پہلے تک آپ کے ساتھ بھی میں نے پروگرام کیے اور بہت سارے اینکرز کے ساتھ کیا جہاں میں نے بار بار پوچھا لوگوں سے مریم نواز شریف پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں. آئیں بائیں شائیں کی سب نے. اب اچانک آخری جو ہماری پیشی ہوئی الیکشن کمیشن میں وہاں پتہ چلا وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں یا کہاں وہ 5 مہینے پہلے مریم صفدر ہو گئی ہیں. ایک سیکنڈ نہیں جی اس میں لکھا ہوا مریم صفدر ہے، ان کاغذوں میں مریم صفدر نام لکھا ہوا ہے. اب بات اصل میں یہ ہے، میں صرف ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کوئی تو ہمیں بتائے اتنا بڑا وہ جاتی عمرہ کا اسٹیٹ ہے، اتنا بڑا. نواز شریف صاحب اپنی والدہ کے پاس رہتے ہیں. بھائی وہ اسٹیٹ کون چلاتا ہے؟ کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ کدھر سے اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ یہ میں سوال آپ دیکھیں یہ ضرور پوچھیے. اور دوسری بات یہ 70 کروڑ روپیہ آپ نے قوم کا ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آپ نے جاٹی عمرہ کی دیوار کھڑی کر دی. بھائی آپ چاہتے کیا؟ یہ اس طرح کہتے یہ دونوں سوال ہیں. رمیش صاحب بڑی دیر سے سن رہے ہیں اور آپ نے الزامات کو ڈھیر لگا دیا. اللہ نہ کرے ان کو یہ محسوس ہو گیا
जो मैं कह रहा हूं नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करने जा रही है, आप भी इन्होंने हमला कर आप भी इधर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे, आपके सामने दोबारा वही आपको रिपीट होगा कि जजेस बाथरूम में जा रहे हैं। जी 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 होगी। रमेश साहब, क्यों इतना मिसट्रस्ट है आपस में आपका? ये कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट पर खुदा न खास्ता हमला कर देंगे, ये आपके कुलीग्स हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, एक्स हों या हालिया हों। एक तो ये बात, और दूसरा सवाल ये कि 70 करोड़ की बात हुई कि जनाब आपने वो दीवार पे लगा दिया। उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर जिनके जवाबात चाहिए, तो क्या हम उम्मीद रखें कि जवाब मिलेंगे? और ये जो दोस्त बातें कर रहे हैं, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और सबसे बढ़कर ये कि अगर जस्टिस आमिर रजा जो हैं, वो खुद जो एक बेनिफिशरी है, मुलाजिम है पंजाब गवर्नमेंट के, तो उनको आप बना देंगे तो फिर इंसाफ कहां से आएगा जनाब रमेश कुमार साहब? काई साहब, पहली चीज तो ये कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यही लोग कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी। रमेश भाई को बात करने दें, रमेश भाई को बात करने दें प्लीज। जी रमेश साहब आप बोले। मेरी यास्मीन मैडम मेरी बड़ी खामोश है तरह, मैं अब उनसे इस तरीके से तो नहीं बोल सकता, मगर मेन चीज ये है, बात ये है कि सिंपल में आप इल्जाम लगाते हैं, आप इल्जाम लगा के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, फैसला वहां पे आता नहीं है, उससे पहले हमला हो गया, ये हो गया। बसरा साहब क्यों अपनी पॉइंट स्कोरिंग बना रहे हैं, क्यों अपनी ऐसी बातें करके अपनी जो है वो सियासत चमकाना चाहते हैं? ये वक्त चला गया जो आपकी एब्यूज लैंग्वेज सुनने के लिए, ये इल्जामात सुनने के लिए लोग जो है वो चाहते थे कि हाँ ऐसी। आजकल मीडिया के लोग भी जो प्रोग्राम भी करते हैं वो भी कहते हैं कि कम से कम सोबर लोग आर्ग्यूमेंट के साथ बात करें, रिपीटेशन की बात नहीं करें, तो वो मेहरबानी करके होगी। मैं बसरा साहब के साथ मेरे ख्याल में नहीं तो भी 500 प्रोग्राम हुआ होंगे, हर प्रोग्राम में यही घिसी पिटी बातें, यही एब्यूज लैंग्वेज, यही गलत लफ्ज़ यूज करना। मेरे साथ में जब मैं उसको समझाता हूं, मैं उसको मनाई समझाता हूं, उसके बात का जवाब ना देना। ठीक है, उनके खागे मुल्क को मुझे खुद चैनलों पे बैठ के नून लीग के लोग दोस्त मुझे साथ प्रोग्राम करते हैं, वो कहते हैं लुट के खागे मियां साहब सफाइयां सानू देनियां पैण रही हैं। मुल्क के मोहब्बे वतन हो, ये काजी साहब उसको देखें। एक मिनट बात मुकम्मल करें रमेश भाई, आप बात मुकम्मल करें, लेकिन मेरे एक सवाल के जवाब आपने देना है। अगर ब्रेक ये आमिर रजा साहब की बात तो वजाहत कर दें, जस्टिस आमिर रजा। जवाब नहीं आएगा जी प्लीज, जवाब नहीं आएगा, मैं यकीन से कह रहा हूं प्लीज। जब अब जी रमेश साहब, जब देखें ऐसा, जब भी उसको जवाब आता है तो बीच में इस तरीके से काट देना। यार ये मैं आज भी एक फंक्शन में था, वहां पे कोड ऑफ एथिक्स की बात की गई कि मीडिया और छोड़ो, जवाब दो यार, तो कम से कम अपनी लूट जवाब ले लो चीजों के ऊपर। मैंने आज तय किया है कि बसरा साहब हो चाहे चौहान साहब हो, ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं उनको बिठा के कम से कम एथिक्स में समझाऊं कि इखलाकियात क्या होती है। अब आप आ जाएं जवाब के ऊपर। मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं बंदा हमारा हो। कब्र में जाना है यार, आपने अपनी कब्र में जाना है, मत कब्र खराब करो अपनी मियां नवाज शरीफ के लिए, मत झूठ बोलो मियां नवाज शरीफ के लिए। यार रमेश साहब से जवाब ले लें जस्टिस आमिर रजा का। बसरा साहब दूसरा बंदा कसम उठाए, मैं सिर्फ जबान से बोलूं उसकी अहमियत ज्यादा होती है, मेरी सच्चाई वो है। मैं यहां पे पैटर्न इन चीफ हूं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का, ये आप कभी नहीं कहा करें कि मैं खुशामद वाला बंदा हूं, अपनी पार्टी में भी बात करने वाला बंदा हूं, क्योंकि मेरा दामन साफ है। वो बात आप उस चीजों को छोड़े, मैं अपनी बात नहीं करता। आपने बात की जज साहब, रमेश भाई आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आपको जवाब दूं उस जज साहब का। देखिए जज साहब जो हमने रखा है, जज कोई भी बंदा चाहे हमारा हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे पीटीआई का हो, हमें उसकी इखलाकियात के ऊपर जाना चाहिए, हमें उसके कैरेक्टर के ऊपर जाना चाहिए। आज जिस बंदे को नॉमिनेट किया गया है, बंदा कभी भी, आज अगर मैं पीएमएलएन का वर्कर हूं तो क्या पीएमएलएन ने मुझे खरीद नहीं किया है, मगर मैं अपने इखलाक के दायरे में काम करूंगा। आज मैं पीएमएलएन को डिफेंड गोया आप समझते हैं कि वो करूंगा। जी ठीक है, ब्रेक रमेश भाई ब्रेक लेनी है, वापस आके आपकी बात को यहीं से मुकम्मल करूंगा और सवाल दोबारा पूछूंगा, बात आपकी मुकम्मल करूंगा। रमेश साहब कहते हैं कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो बेनिफिशियरी हैं या नहीं है, ये बात कहां तक दुरुस्त है इसका फैसला आप करेंगे, मगर बात जारी है, आप हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. میں اس سے قبل کے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہوں، مگر ایک سوال میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں. رمیش کمار صاحب، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کی انٹیگریٹی پہ جب تک ثابت نہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کو اگر لٹیگیشن کا سامنا ہو یا کسی مسئلے کا سامنا ہو تو وہ اپنا منصف ہے وہ شوکت خانہ میں سے لے کے اگر مقرر کر دیں یا کسی ایسی اسٹیبلشمنٹ سے مقرر کر دیں جس کے وہ خود ہیڈ ہوں، تو شکوک تو پیدا ہوں گے. رمیش کمار صاحب، میں آپ کی جو بات جو ابھی آپ نے مثال دیا ہے اس مثال کی کوئی ریزمبلنس ان چیزوں سے نہیں ملتی ہے. پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ انسان کا اخلاق ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کمیشن کا ہیڈ جو ہم نے بنایا ہے، جس کو اس کی پوری لائف کے اندر اگر کوئی داغ ہے تو آپ اس کو آپ اگر اس کی پی ایم ایل این کے ساتھ آج اگر میں ہوں، میری لائف میں ان پوری لائف میں ایک داغ نہیں ہے، اگر پی ایم ایل این کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں تو اس میں میری جو ہے وہ کوئی ایسی چیز میں نہیں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے. بات سمپل میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا اپنا جو اخلاق ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، سن لیں. داغ کیا بتا دوں. داغ یہ تھا کہ جب عامر رضا صاحب ادھر لاہور ہائی کورٹ میں جج تھے، لوکل باڈیز کے الیکشن تھے، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد نشان سے الیکشن لڑ رہی تھی، عامر رضا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی انسٹرکشن پر، جس طرح وہ ملک قیوم کو ہدایات دیتے تھے کہ زرداری صاحب کو اتنی سزا کر دو، بی بی کو اتنی سزا کر دو، پیپلز پارٹی کے تمام انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو انہوں نے نااہل قرار دے دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی انسٹرکشن پر. اور یہ میں بات آپ کو جو کہہ رہا ہوں، سن لیں ساری باتیں سن لیں میری، سن لیں رمیش بھائی، سن لیں، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. نہیں میں اچھا اس کے بعد سن تو لینا، مجھے جواب دو، اس کا مجھے جواب لو. ہاں جواب لے، اس کا مجھ سے جواب لو. بات مجھے یہ بتاؤ، سپریم کورٹ کے 5 سینئر جج جو اس کو سن رہے ہیں، جس کو بے داغ ہے، آپ اس کو ہی جو ہے وہ داغی سمجھ رہے ہو، اس کے لیے بھی آپ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا. مجھے یہ بتاؤ آپ کی بات کے اوپر کیا بات کریں. کیا آپ کہتے ہو سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا؟ آپ ایسی بات نہیں کیا کریں. ہونا تو ایتھکس یہ چاہیے کہ اگر جوڈیشری کے اندر کوئی میٹر ہو اس کو ڈسکس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں لیگلی پتہ نہیں ہوتی ہے. یہ جو ملک عبد القیوم صاحب تھے جن کی ٹیپیں آئی تھیں، جب آپ نے چھوٹے میاں صاحب کہہ رہے تھے بڑے بھائی کہہ رہے میاں نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو ٹھوک کے سزا دینی ہے، وہ کون تھے ملک عبد القیوم؟ وہ تو قوم کو بتا دیں. آپ کے ملک جو پرویز صاحب ہیں ان کے سگے بھائی ہیں جج ہائی کورٹ کے، جنہوں نے اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یار بہت دیر سے خاموش ہیں. رمیش بھائی اصل میں جی پلیز، جب تاریخ اس طرح کی ہو نا تو انسان پریشان ضرور ہو جاتا ہے. جو بسرا صاحب کہہ رہے ہیں، ہمیں تو ویسے بہت امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ، کیونکہ اس نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا ہے، ورنہ تو پہلے جب ان کے پاس گیا تھا یہ ریفرنس کے طور کے اوپر، انہوں نے اٹھا کے واپس بھجوا دیا تھا، کیونکہ میاں صاحب وغیرہ نے خط میں ایسا وہ بنا کے بھیجا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے ٹوتھلیس کمیشن اینڈ وی کین ناٹ فارم دیٹ. آپ ایک کام کریے کہ آپ اپوزیشن کو بلائیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی او آرز بنائیں. اینی وے بیک ٹو اٹ. دیکھیں اصل میں کیا پرابلم ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ 25 سال لگ جاتے ہیں ڈیسیجن لینے میں. اگر میں رمیش بھائی کو صرف یاد دلانا چاہتی ہوں، آپ کو اظہر خان کا کیس یاد ہے؟ آپ کو یاد ہوگا نا، اظہر خان کا کیس بڑا مشہور کیس ہے. اور بائی چانس اس وقت پیپلز پارٹی، آئی واز ان پیپلز پارٹی ایٹ دیٹ ٹائم، ہم لوگوں کی فیملی ساری پیپلز پارٹی میں. نیچے ایم پی اے کا الیکشن میرے چھوٹے دیور لڑ رہے تھے اور اوپر جو تھے وہ اظہر خان صاحب تھے. اور اظہر خان صاحب کے بارے میں جب وہ کیس چلا تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی پیسے دیے گئے تھے اور نواز شریف صاحب نے بانٹے تھے. 20 سال بعد اٹ واز فائنلی پروون. لیکن جب وہ اتنا ڈیلے کے بعد آیا تو جو افیکٹ اس کا اس وقت ہونا تھا وہ افیکٹ نہیں رہا. اس وجہ سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں سپریم کورٹ نے وعدہ کیا ہے کہ جی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے جلد سے جلد کیس ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. امید تو رکھنی چاہیے نا، وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جی دس تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. آپ نے اعتماد کا اظہار کیا، مسلم لیگ نون نے بھی اعتماد کا اظہار کیا. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے، بار بار جو ایویڈنس کی بات ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ جی، میں نے بالکل نہیں بولا تھا، میری بات مکمل ہونے دیں. جہاں تک ایویڈنس کا تعلق ہے، سپریم کورٹ نے اونس جو ہے وہ نواز شریف پہ رکھا ہوا ہے کہ تم نے دکھانی ہے ساری منی ٹرین، وہ تو لے کے آ رہے ہیں نا، بتانا ہے. بات ساری ہے نہیں، وہ ٹیوزڈے کو. مسئلہ یہ ہے کہ جی
اگر انہوں نے غلط بات کریں گے آ کے اور پھر غلط بیانی سے کام لیں گے تو بات تو پھر وہیں کی وہیں رہ جائے گی. میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ اس وقت کافی پاکستان کی بےزتی ہو چکی ہے. انٹرنیشنلی وی کیری اے ویری بیڈ ریپوٹیشن کہ ہمارے جو چیف آف ایگزیکٹو ہیں یعنی ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے کرپشن کا. انہوں نے 7 مہینے کے اندر بالکل اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا اور اب سپریم کورٹ تھوڑا سا جلدی سے سوال جو ابھی آپ نے نوازا ہے جسٹس صدیقی صاحب کو ماشاءاللہ جن کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا باتیں پوری جوڈیشری میں ہیں ان کو آپ نے گورنر سندھ لگا دیا. ابھی اور ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کی پٹاری میں صرف عامر رضا ہیں, چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ نون کی طرف سے آئے تو عامر رضا, آپ کے ہیڈ کرے کمیشن کو تو عامر رضا, ان کی بیٹی کو وائس پرنسپل بنانا ہے تو ان کی بیٹی ہوگی. میری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب بس اب جب جواب لے لیں جواب. میری بہن نے جو باتیں کی ہے رمیش صاحب آپ کی باری ہے. میری بہن کی باتیں بسرا صاحب کی باتوں کو چھوڑو, بہن کی باتیں بسرا صاحب کی باتیں بڑی تلخ میں ہیں. سمجھتا ہوں جو باتیں کی ہے ہم تو ٹریل کی بھی دیں گے, ہم ہر چیز کا پروف دیں گے, مگر آج میں سمجھتا ہوں آدمی کو میرے شریمد بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے, قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے, بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ کم سے کم اس کو اپنی آنکھوں سے اس کی نیڑ تک پہنچے. مکمل کر لیں, ہر چیز میں لکھا ہوا ہے. آپ جب بھی کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں, آج آپ کو بھی آپ کے اوپر بھی یہ فائل ہے کہ آپ اگر الزام لگاتے ہیں تو کم سے کم آپ بھی وہاں پہ پروف دیں کہ آپ ایسے جو الزام لگاتے ہیں ہر مرتبہ کبھی دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں, ملک کو نقصان رساتے ہیں 126 دن تک. پھر ابھی آپ نے یہ الزامات آپ کہتے ہیں پناما کے, بھائی پناما کے ایشو آئے, پرائم منسٹر نے اسپیچ کی, یہی لندن کے اندر اسپیچیں ہوئی, مگر آپ نے ان چیزوں کو جو ایک پینڈورا باکس کھولا, یہ لاک ڈاؤن کی کال کی, قانون کو ہاتھ میں لیا. اب کم سے کم سپریم کورٹ میں ہم تو پیش ہو رہے ہیں, ہم ہر چیز کا جواب دیں گے. یہ تو بات ٹھیک ہے, جو الزامات میں جواب لیتا ہوں. میں آپ سے ہوں گا رمیش بھائی. اور شوکت بسرا صاحب ہنس رہا ہے, میں اس شوکت بسرا کا کوئی فوبیا ہو گیا, میں ہنس رہا ہوں کہ میرا بھائی پاؤں جوڑ کے جھوٹ بول رہا ہے یار, اللہ کا نام مانو یار. اچھا نہیں دیکھیں کمنٹ نہ کریں, اور عدالتوں کے بارے میں بھی ہمیں سارا جو ہے مگر ایک بریک لینی ہے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. جی رمیش بھائی واپس آتا ہوں, آپ کی باتیں سامنے آئیں جو آپ نے کہیں, جواب دونوں دوستوں تینوں دوستوں سے لوں گا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ کا ٹائم سے زیادہ بسرا صاحب جو ہیں وہ بیچ میں انٹرپٹ کرتے رہتے ہیں مسلسل. اچھا تو کیا آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ رمیش بھائی نے ایک بڑا لمبا چوڑا بات کر کے کہا کہ جی ساری آل ہولی بکس سے کہ جی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کسی پہ الزام لگائیں اور آپ کے پاس الزام کی جو ہے وہ ایویڈنس ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے, 1000 دفعہ یہ بات ہم نے کلیئر کر دی کہ بھئی ہم نے تھوڑی الزام لگایا تھا, ہم نے الزام لگایا ہے. یہ الزام تو آپ کے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے لگایا. اس لیے میرا خیال ہے قاضی صاحب یہ تو آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب 400 لیڈرز پورے دنیا کے نام لیے گئے تو کیا نواز شریف کے ساتھ کوئی خاص ان کی رغبت تھی یا کوئی خاص ان کی پرابلم تھی ان کی کہ انہوں نے نواز شریف کا علیحدہ نام لیا؟ بھئی انہوں نے جب 400 لیڈرز کا نام لیا تو اس کا بھی نام لیا. دے وانٹڈ ٹو سے کہ جی دے آر سو مینی کرپٹ لیڈرز, اس میں کس کا نام نہیں آیا؟ آفٹر آل اگر نہ آتا نام تو بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں, وائی وڈ اے کیمرون ہیو ٹو کم اینڈ ایکسپلین 30,000 پاؤنڈ. وہ بیچارہ 30,000 پاؤنڈ ایکسپلین کرتا رہا, یہاں اربوں خربوں کے پیسے جو ہے وہ لگ گئے. میں نے تو آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جو آپ نے اپنا رمیش بھائی کو نہیں کہا, پوچھا نہیں آپ سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ وہ جو ہے اس کا خرچہ, وہ جو اپنا جاتی عمرہ ہے اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ میں صرف اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں there must be some source of income نا, کیونکہ نواز شریف کی تو اپنی سورس آف انکم ہے نہیں, وہ وہاں رہتے ہیں. اچھا یہ ہمیشہ سے اکٹھے رہتے آئے ہیں, یہ ہمیشہ انہوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم ہی رکھا ہے. شاید آپ ان کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح میں جانتی ہوں. میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور سسرال والے بھی میرے پرانے امرتسر کے رہنے والے ہیں, وہیں سے آئے تھے. یہ ہمیشہ اکٹھے رہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ خرچہ کون جاٹی عمرہ کا اٹھاتا ہے, کوئی تو بتائے نا ہمیں. ایک طرف ایک تو یہ بات میں پوچھنا چاہوں گی, دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, شاید 75 کروڑ آپ کے لیے اس کی کوئی سگنیفیکنس نہ ہو, میرے لیے بہت ہے, انکم ٹیکس کی میں پیئر ہوں, کہ 75 کروڑ روپیہ
जाटी उमरा की दीवार पे किस लिए खर्च किया आपने टैक्स पेयर के पैसे? जी रमेश साहब क्विकली प्लीज। रमेश भाई देखिए मुझे जी सर, जी आप पे मेरी सवाल बहन ने है। जो पहली चीज तो ये, जी बोले। नहीं मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जब भी कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, उसकी स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी प्रोटेक्शन। आज अगर ट्रंप अभी सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, इलेक्ट हुआ है, अभी उन्होंने ओथ नहीं उठाया है, मगर अमेरिकन सिक्योरिटी ने उसकी पूरी सिक्योरिटी संभाल दी, क्योंकि उसको अगर कुछ हुआ तो बात ये होगी कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्टेड सेफ नहीं है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर वहां पे जो भी मैनेजमेंट, ये वो सिक्योरिटी बिल्कुल गवर्नमेंट की है, मगर वहां पे जितनी भी इंतजामिया मुलाजम जो काम कर रहे हैं वो प्राइवेट मुलाजम है। रायवन के दीवार का जवाब दे देना, वो सरकारी सिक्योरिटी निजी एस्टेट पे सरकारी पैसे लगे हैं। दीवार नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि रायवंड हमारे लीडर की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कोई उसके ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा उसके ऊपर नहीं हुआ है। और अगर कोई गवर्नमेंट यार हंसने वाली बात ना किया करो। भाई उन्होंने डिनाई कर दिया। आपके पास सबूत है तो दें। लाहौर कभी आए हैं? नहीं आप सबूत दे रहे हैं। रमेश भाई आप आइए, आपको लेके जाएंगे वहाँ। वो जो हजारों 100 की प्रॉपर्टी है ना, वहाँ लेके जाएंगे, दीवार भी दिखाएंगे आपको। एक तो मुझे मैं नाम ही अब लेना चाहता हूं, रमेश भी मेरा भाई है। मैडम यास्मीन रमेश भाई सुनिए, डॉक्टर साहब प्राइवेट कोई जगह के ऊपर डेवलपमेंट गवर्नमेंट तरफ से वो नहीं होती है। बात तो सुन सड़क का केस है। हमें कोई ऐसी ऐसा जरा रोके मैं बात जी आप बात मुकम्मल कर और मैं नाम ही अब लेना चाहता। जितने दोस्त हमारे साथ मेजॉरिटी 99% जो लोग पनामा के इशू पे हमारे साथ गए, उनके जब वो सेट पे जाते थे ना, उनका बयान बिल्कुल डॉक्टर रमेश तरह का होता है। जब नीचे आते हैं पता क्या कहते हैं, लुट के खा गए मियां साहबान तो झूठ मारन सफाइयां देने सानू रखे है। गुजारिश ये है, अभी मैं किसके बारे में कह रहे हैं आप? मैं नाम ही लेना चाहता। मैं डॉक्टर साहब भाई ये पीपल्स पार्टी में ट्रायल है, नून लीग में नहीं है। सुनिए और दूसरी बात, मैं एक यहाँ पे एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। देखिए ISPR ने स्टेटमेंट दिया था बात आपकी कि हमें होती है। असल लोग चाहिए जिन लोगों ने ये फीड किया है, जिन्होंने खबर लिखवाई है। ISPR मुझे नहीं समझ सामने क्यों नहीं आ रहा कि अगर ऐसे ही पे रोल पे रखने वाले जजेस के जरिए जो मियां साहबान के मैं समझता हूं, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं बड़ा सख्त होगा, जिन जो तनख्वाहें लेता है खानदान उनको अगर आप बनाएंगे तो ISPR को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये आप पूरी कौम रिजेक्ट कर चुकी है, बिल्कुल पूरी कौम रिजेक्ट कर चुकी है। और इंशाल्लाह वैसे एक बता दूं डॉक्टर साहब, I have to leave it there. बसरा साहब थैंक यू वेरी मच। रमेश कुमार साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन पूरी कौम अदालत की तरफ देख रही है, इंसाफ की तवक्को कर रही है और एक ही सवाल बार बार पूछ रही है, तारीख दोहराई या बनाई जाएगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।